नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक और अल्लाह की रहमत के साथ हम अपने लेसन सूरत अल बकरा की आयत नंबर 3 का आगाज़ करेंगे, इस नियत के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे हमारे लिए पढ़ना, इस पर अमल करना और अमल के साथ इसे दूसरों तक पहुंचाना आसान कर दें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने बेहतरीन चुने हुए उन लोगों में शामिल फरमाएं जिससे अल्लाह ताला राज़ी होते हैं। तो आयत की तरफ आते हैं। बहुत ही खूबसूरत आयत, गौर फिक्र वाली, तज़किया वाली। पीछे हमने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम, कि यहाँ पर चुप लग गई। पीछे हम क्या मांग के आए थे? हदायत। अगली आयत में क्या कहा, आयत नंबर 2 में, कि ये किताब नहीं, कोई शक नहीं इसमें, ये हदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। हमने वहां पर हदायत और मुत्तकी लोगों की सिफात भी आयत नंबर 2 में देखी, और जिसने नहीं अभी तक सुना वो लेक्चर नंबर, जो इसका लेसन नंबर 1 और 2 था, वो ज़रूर सुने ताकि हमें पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब आयत नंबर 3 पे गौर करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं। यहाँ पर मुत्तकी लोगों की खूबियां बयान हो रही हैं। हमारे मुआशरे में हमने मुत्तकी लोग, परहेजगार लोग किन्हें बना दिया, जो मस्जिद में बैठे हर टाइम इबादत में मसरूफ रहते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं कि मुत्तकी असल में वो हैं जो हदायत पर हैं, जो चुस्त हैं, जो होशियार हैं, जो दुनिया के कामों में भी माहिर हैं। अल्लाह की हदूद के अंदर रहकर वो तमाम तर इबादात को कायम रखते हैं और खलूस नीयत से करते हैं। हमारे जहन में शायद यही है कि मुत्तकी मस्जिदों में बैठने वाले को कहते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दीन और दुनिया दोनों की पहचान करवाते हैं, हमें दुनिया से दूर नहीं करते। असल में मुत्तकी वो है जो बेहतरीन डॉक्टर होता है, बेहतरीन ताजर होता है, बेहतरीन साइंसदान होता है, बेहतरीन बैंकर होता है और अपने फराइज अदा करने वाला होता है। अब आयत नंबर 3 पर गौर करें, क्या आ रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना युमिनूना, वो लोग जो ईमान लाते हैं। मुत्तकीन लोगों की पहली सिफ्त बयान हो रही है कि वो ईमान लाते हैं। किस चीज पर? जो चीज नजर नहीं आ रही, गैब पर ईमान रखते हैं। वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, यानी वो अपने दिलो दिमाग पर अल्लाह का हक तस्लीम करते हैं। अल्लाह के रसूल, किताबों, फरिश्तों, आखिरत को मान लेना और अमल से इसकी तस्दीक करना ईमान है। ईमान का ताल्लुक इस गैब से है जिसे हम देख नहीं सकते। महज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी तो हमने क्या यकीन किया। यही वो ईमान है जिससे मुसलमान और काफिर में फ़र्क पैदा होता है। ये ईमान अल्लाह और इस अंबिया की तस्दीक है। ईमान बिल गैब, इन तमाम अमूर गैब पर ईमान लाना जिनका ताल्लुक माजी, हाल, मुस्तकबिल, अहवाल, आखिरत, अल्लाह की सिफ़ात, कैफियत से है और जिनकी खबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें दी। सूरत अल बकरा आयत नंबर 285 में हम जानेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया कि रसूल ईमान लाया है जो इसके रब की जनाब से इसकी तरफ नाजिल किया गया, और मोमिन भी, सब भी अल्लाह पर, इसके फरिश्तों, इसकी किताबों पर, इसके रसूलों पर ईमान लाए हैं। अल्लाह के रसूलों में से हम किसी में फ़र्क नहीं करते। और उन्होंने कहा, हमने सुना, हमने अतात की, व समेना व अताना, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं और हमारे रब, हमें तेरी तरफ लौट कर आना है। ये एक बंदा मोमिन की पुकार होती है। गैब वो चीज़ है जो नज़र नहीं आती, जैसे मसलन अल्लाह ताला, रसूल, फरिश्ते, जन्नत, जहन्नम और करामन कातिबीन, इन सब पर ईमान लाना गैब पर ईमान लाना है। एक दफ़ा सहाबा इकराम रदी अल्लाह तआला अन्हुमा खुश हो रहे थे कि अल्लाह उनको नेकियों के मौके दे रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद में आने वालों के लिए ज़्यादा खुशखबरी है, क्योंकि आप सब मुझे देखकर मुझ पर ईमान लाए, वो गैब पर ईमान लाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हमारे गैब की ईमान की कितनी कदर की है।
کبھی غور تو کریں کتنی زیادہ قدر کی ہے۔ اب غور کریں کہ ہم ڈرائیور پر بھروسہ کر لیتے ہیں، ایک پائلٹ پر بھروسہ کر کے ایک جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں جو ہواؤں میں لے کے ہمیں اڑتا ہے۔ ہم ایک بینک پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اور اپنی تمام جمع پونجی اس بینک میں رکھوا دیتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے کہنے پر ہم خود کو بے ہوشی کا انجیکشن لگوا لیتے ہیں۔ ہم جراثیم کو تو مان لیتے ہیں مگر ہم فرشتوں پہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم سائنسی تھیوری کو تو مان لیتے ہیں لیکن ہم اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ بہت غور و فکر کے پوائنٹس ہیں یہ کہ ایمان کیا ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ ہدایت والوں کی دوسری خوبی آ رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد ان کا عمل کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں وہ، کہ جب اللہ پر غیب پر ایمان لے آئے تو پھر دوسری خوبی کہ اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے کہ اللہ جی آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے الہ ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ متقیوں ہدایت والوں کی دوسری صفت کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ عربی میں صلاۃ دعا کو کہتے ہیں لیکن شریعت میں اسے عبادت کہتے ہیں، جس میں قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، تشہید وغیرہ، جیسے ہم روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو دیکھیں، غور کریں، نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اطاعت سکھاتی ہے، جھکنا سکھاتی ہے۔ جائزہ لیں اپنا کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، کیا ہمارا نمازوں میں دل لگتا ہے؟ کیونکہ نمازوں میں دل کن کا لگتا ہے؟ متقیوں کا لگتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کا لگتا ہے۔ میری اور اپنی نماز کے جائزہ لینے کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ دھیان کہاں ہوتا ہے ہمارا؟ کبھی وضو کے فوائد پر تو غور کریں، کبھی دنیا کی دنیاوی فائدے پر تو غور کریں کہ نماز ہمیں کتنے فائدے دیتی ہے۔ چہرے کی چمک، اور جو نماز ادا کرنے والے ہوتے ہیں وہ چست ہوتے ہیں، وہ ڈھیلے ڈالے لوگ نہیں ہوتے، خشوع کے ساتھ اسے پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تو غور کریں کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ یوگا کرنے میں، جم کرنے میں تو ہم بڑے آرام سے کرتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اپنی سہیلیوں سے گپ شپ کرنے میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ لیکن جب ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہم نماز میں جلدی مچاتے ہیں۔ ہم سارے کام اپنے سکون سے کرتے ہیں لیکن نماز کو ہم اس طرح ادا کرتے ہیں کہ جیسے کوئی پتہ نہیں کتنا بڑا بوجھ تھا جو ہم نے ادا کر دیا۔ تو یاد رکھیں، جس سے محبت ہوتی ہے نا، باتیں کرنے کو بھی اسی سے دل چاہتا ہے، اسی سے دل کرتا ہے ہمارا بار بار باتیں کرنے کو۔ نماز پڑھتے ہی سکون کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ اپنی نماز میں اللہ سے باتیں کیا کریں۔ پھر آقیم الصلاۃ کیا ہے کہ نماز ہمارا قبلہ ہے، ہمارا چہرہ اس کی جانب ہوتا ہے، یعنی دھیان صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، اللہ سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے۔ ایمان جو ہے، ایمان بالغیب ہو تو آقیم الصلاۃ خود بخود بخوشی خشوع کے ساتھ ادا ہوتی ہے، پابندی سے، وقت سے، سنت کے مطابق نماز ادا کرتا ہے۔ پھر انسان جانتے ہیں اس کے بعد ایمان والا کیا سوچتا ہے کہ کیا میری نمازوں میں خشوع ہے، کیا میری نماز سنت کے مطابق ہے؟ پھر ہم نماز اپنی سنتوں کے مطابق لے کے جاتے ہیں۔ پھر تیسری خوبی دیکھیں کہ پھر وہ ایمان والا جی کے متقین کی پہلی صفت آیت نمبر 3 میں کیا اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ ایمان لاتے ہیں کس پہ؟ غیب پہ، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ اور وہ مما، زیادہ نہیں مانگا جا رہا۔ تیسری خوبی پہ غور کیجئے گا یہاں پر کہ خرچ کرتے ہیں رزق جو ہم نے دیا۔ پھر یقین پیدا ہوتا ہے ہمیں، ایک ایمان والے کو یقین ہوتا ہے کہ میرا جو کچھ بھی ہے یہ میرے اللہ کا ہے، میری جان میرے اللہ کی ہے، میرا مال میرے اللہ کا ہے، میری اولاد میرے اللہ کی ہے، میرے گھر والے میرے اللہ کے ہیں، میری تمام تر صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جتنی بھی سکلز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ nothing is mine, everything belongs to اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ خرچ یعنی مال میں سے وہ اصول احکام جو اللہ نے دیے، خرچ کرو، صدقہ، زکوٰۃ اپنی کوشش اور استطاعت کے مطابق، اپنے اہل و عیال کا نان نقطہ اور نیک کاموں میں حصہ۔ یہاں پر ہم خواتین کے لیے بہت غور و فکر کی بات ہے، بہت غور و طلب کی یہ بات ہے، اس پہ انشاءاللہ میں کروں گی آگے بات کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر پہلے غور کریں کہ سب کچھ خرچ کرنے کو نہیں کہہ رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمِمَّا، کیا کہا گیا؟ سارا نہیں، بلکہ اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ سب اللہ نے آپ کو دیا ہے، اسی میں سے اللہ کے بندوں کی مدد کریں۔
اسی میں سے اللہ کے بندوں کو دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ صحیح مسلم 2308 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور فرما کون رہے ہیں؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ صحیح البخاری 2591 میں سیدہ اسما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا، ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ بھی ہاتھ روک لے گا۔ یہاں پر میں جب اس حدیث کو پڑھتی ہوں یا جب میں اس آیت کو دیکھتی ہوں تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم خواتین کی نیچر میں کیا چیزیں ہیں کہ ہم جمع کر کر کے گن گن کے رکھتی ہیں۔ کبھی اپنے ڈریسز پہ تو غور کریں، کھولیں کبرڈ آج، دیکھیں اس میں کیا کچھ ہے۔ میچنگ جوتے، میچنگ سکارفز، ہر چیز میچنگ ہے، پرس بھی میچنگ ہے، اور ہم نے اتنے اکٹھے کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابیات کو فرما رہے ہیں کہ گن گن کر نہ رکھو۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو غور و فکر کی بات ہے یہاں پر کہ اگر کوئی بات نہیں، اگر جمع ہو گئے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ جی پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، اللہ جی پہلے ہمارے علم میں نہیں تھا، ہم نے اتنا غور و فکر نہیں کیا تھا، اب ہم قرآن کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اب ہم دیں گی، اور دیں گی بھی ایسے نہیں کہ ہم نے اپنے شرٹس کے اوپر سے بٹن بھی اتار کے دے دینے ہیں کہ ہائے یہ بٹن بڑے پیارے ہیں، کسی اور شرٹ پہ لگا لوں گی، یہ لیسز بہت پیاری لگی ہوئی ہیں، یہ بھی اتار لوں، جس کو دے رہی ہوں کسی اور چیز پہ لگاؤں گی۔ دوپٹہ نہیں میں دیتی، دوپٹہ کسی اور ڈریس کے ساتھ کام آ جائے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے یہ کام نہ کیا کریں، دل سے دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اپنے بندوں سے، کیونکہ ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، اور جس اللہ کا ہے تو کیا وہ ہم دے رہے ہیں تو وہ کیا ہم سے واپس ہمیں کیا دوبارہ نہیں دے گا؟ وہ اس سے بہترین عطا فرمائے گا۔ تو غور و فکر کی بات کیا ہے کہ نماز اور خرچ کرنا ایک ساتھ، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں ہے کہ نماز حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، توحید، تمجید اور ثنا پر مشتمل، اور ینفقون کا تعلق مخلوق سے ہے، احسان اور بندے کا، ایمان خوشخبری ہے، نماز گناہ کا کفارہ ہے، اور ینفقون طہارت ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے سے کیا ہوتا ہے؟ طہارت ملتی ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے سے ہم پاک ہونے لگتے ہیں۔ تو اب اپنی زندگی کی طرف دیکھیں، ایک طرف نہیں جھکنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کے اصول بتا رہے ہیں، اللہ کے حقوق پورے کریں اور بندوں کے حقوق بھی پورے کریں۔ صرف مسجد میں بیٹھ کر دوسروں کی طرف دیکھنا کہ وہ میری ضرورتیں پوری کریں گے، یا وہ جو ہے میں تو عبادت گزار ہوں، لوگ مجھے آ کے دے جائیں گے، یا پھر یہ سوچ رکھنا کہ میرے پاس تو عبادت کا وقت نہیں ہے، نیک لوگ میرے لیے دعا کر لیں گے، یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایکٹیو کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ متقین کون ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی مناسب نہیں کہ نماز روزہ بھول کر سارا دن بس ہم پیسے کے پیچھے مشین بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا کون سا رزق ہے؟ غور کریں۔ دولت اللہ کی، محبت اللہ کی، بچے ہیں تو بھی اللہ کے لیے، صحت ہے تو بھی رزق اللہ کا، ہر نفع مند چیز رزق ہے، یہ سب چیزیں نصیب سے ملتی ہیں۔ کبھی ایک بیوی سے زیادہ پیار ہو جاتا ہے، کوئی بچہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے محبت لے لیتا ہے، ہر فائدہ مند چیز رزق ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیزیں ہیں۔ علم اور دولت کو دوسروں سے شیئر کریں، یہ بھی رزق ہے، اسے بھی بانٹیں، اسے بس اپنے اندر ہی جمع کر کے نہیں رکھنا، اسے بے فضول ہم کیوں اس علم کو سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ تو ہمارے لیے آج کے لیسن میں کیا میسج تھا کہ متقین کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور قائم کرتے ہیں کسے؟ نماز کو، اور کیا کرتے ہیں؟ وہ مما، سارا نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اور کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اور وہ لوگ تو کیا ہی میں کہتی ہوں کہ قسمتوں والے اور نصیب والے ہیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت پہ ابھی اسے کہیں گے کہ اللہ جی میں مان گئی، میں غلط تھی، آج سے نیتیں کرتی ہوں میں کہ اب میں نے بھی ان لوگوں کی صف میں شامل ہونا ہے۔ ابھی تو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ متقی کی کون سی خوبی ہیں۔ تب تک کے لیے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں ہمیں غور و فکر کرنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں باعمل مسلمان بنائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔